कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब हर शख्स जानना चाहता है कि मरने के बाद कब्र में पहली रात क्या मामलात पेश आते हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब इस्लामी नुक्ते नज़र के हवाले से पेश करेंगे। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है, क्या इंसान को उसकी पुकार सुनाई देती है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें कब्र का अजाब नहीं होगा। नाजरीन मोहतरम, कब्र में दफन होने के बाद कब्र में मुर्दे की पहली रात को लैलतुल दहन कहा जाता है। ये रात बहुत ही सख्त मराहिल से भरपूर होती है। बदकारों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए वहशतनाक, जबकि मोमनों के लिए यह बहिश्तनुमा होती है। आज हम आपको एक लंबी, तफसीली और मुतफिका हदीस पेश करेंगे जिसमें कब्र में नेक और बदकार इंसान से सवालो जवाब तफसीली तौर पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाए। मौत के पहले चंद घंटे और पहले दिन रूह बरज़ख के अलावा इस मादी बदन के साथ साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को इस मादी बदन से उनसे मोहब्बत थी, इसलिए अब वो इस बदन पर ख़ास तवज्जो रखती है और उसके साथ रिश्ता और राबता बरकरार रखना चाहती है। गुस्ल और दूसरे अमूर अंजाम देते वक्त रूह इस बदन के आसपास मौजूद होती है और मैयत को दफन करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। यूं ही मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उस वक्त से ही कब्र में पहली रात का आगाज़ हो जाता है, और ये रात बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मैयत तजुर्बा करती है, जिससे किसी तौर भी छुटकारा मुमकिन नहीं। हज़रत इमाम सादिक की रवायत को मद्देनज़र रखते हुए कब्र और वहाँ पेश आने वाले तमाम अहवाल आलमे बरज़ख हैं। इस नज़रिए के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र में पहली रात मौत के आगाज़ से ही शुरू हो जाती है। कब्र की पहली रात का बदन के दफन होने से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हालतों में वफात पाते हैं जिनकी कब्र ही नहीं होती। मसलन कुछ लोग पानी में डूब कर मर जाते हैं और कुछ आग में जल कर मरते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं होते। इन लोगों की पहली रात कैसे गुजरेगी, इस बारे में इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हसन अस्करी के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल कर मर जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं किए जा सकते, तो फिर उनकी कब्र में पहली रात कैसे होगी। तो फरमाया कि मरने के बाद की हालत का नाम ही तो कब्र है, चाहे मरने वाला जल कर मरे या पानी में गर्क हो जाए या कोई शेर वगैरह निगल जाए। नाज़रीन मोहतरम, कब्र का अजाब बरहक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगी। हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जब जनाजा था तो सहाबाए कराम फरमाते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा की इमामत फरमाई तो कब्र के तैयार होने में कुछ देर थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए और एक लकड़ी से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को कुरेदने लगे। हम महवे इंतज़ार थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक उठाएं और हमें कोई नसीहत फरमाएं। फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अक़दस उठाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे और रो के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि इस कब्र के अजाब से रब की पनाह मांगो और इसके लिए तैयारी कर लो, ये बड़ा सख्त दिन है। हज़रत बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ये फरमाते हुए सुना। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि हम जा रहे थे तो 5 या 6 कब्रें थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये किसकी कब्रें हैं। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिरों की कब्रें हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अगर मुझे डर न होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, अगर मुझे ये डर ना होता तो मैं तुम्हें बताता कि कब्र के अंदर किस तरह अजाब होता है, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं बताता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम की तरफ देख कर इरशाद फरमाया, चलो भाई, अब कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो।
تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ، ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما کر ہمیں سمجھا دیا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بتا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا اور اللہ بغیر سوال و جواب کے جنت عطا فرمائے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ صحیح مسلم سنن ترمذی کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پر پہرا دے، مسلمانوں کو کافروں سے بچائے، تو اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر نہیں دیں گے اور اللہ اسے اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ ابن ماجہ اور مسند ابو یعلا میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا اور وہ عذاب قبر اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوگا اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی، مگر کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ایک قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کر میرا ایک صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ یا اللہ، یا میرے پڑھنے والے کو جنت عطا کر اور یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی قبر کا حال بھی بیان فرمایا۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی، پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کہ میں اپنے گھر والوں کو جا کر نہ بتاؤں کہ اللہ نے بڑا فضل کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اس سے کہیں گے کہ نہیں، تو کسی کو بھی نہ بتا، اور تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی ہے۔ اب تجھے وہی آ کر اٹھائے گا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ ناظرین محترم، قبر میں نیک اور بدکار انسان سے سوال و جواب تفصیلی طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائے۔
حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے۔ قبر پر پہنچے تو قبر ابھی تیار نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو کریدتے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر 3 بار ارشاد فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح یوں نکلتی اور بہتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ وہ فرشتے اسے لے لیتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، اور اسے لے کر اسے بہشتی کفن اور خوشبو میں رکھتے ہیں، جس سے بہترین کستوری کی مہک جیسی لپٹیں آنے لگتی ہیں، گویا زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہ ہوگی۔ پھر اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور معطر روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اس کے بہترین ناموں سے اسے پکارتے ہیں۔ پھر اسے لے کر آسمانوں تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے، اور وہاں کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے اعزاز میں اسے دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسی طرح 7ویں آسمان تک لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال نامے اور کتاب کو علیین میں رکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ ہم نے ان کو زمین سے پیدا کیا، وہیں انہیں واپس کر دو، پھر ہم انہیں وہیں سے دوبارہ نکالیں گے۔ اس کے بعد روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آ کر سوال و جواب کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، من نبیوں کا، کس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تیری طرف مبعوث کیے گئے تھے؟ وہ کہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ تجھے اس بات کا کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی اور میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو ایک آواز بلند ہوگی کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو جس میں اسے جنت کی خوشبو اور ہوا پہنچتی رہے۔ پھر تا حد نگاہ اس کی قبر کو فراغ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے پاس ایک خوبصورت آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان خوش کن باتوں پر خوش ہو جاؤ، یہی دن ہے کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یہ آدمی کہے گا کہ اے اللہ، قیامت ہی قائم کر دے تاکہ مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں جو تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے، اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کی طرف نکل۔ وہ اس کے تمام جسم اور اعضاء میں پھیل جاتی ہے۔ فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے بھیگی ہوئی اون سے کنڈی کو کھینچتے ہیں، جس سے اس کی رگیں اور پٹھے کٹ جاتے ہیں۔ تب وہ اسے پکڑتا ہے اور دوسرے فرشتے اسے فوراً لے کر ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے مردار جیسی بو آتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور بدترین ناموں سے اس کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے
جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے اعمال سجین میں محفوظ کر لو۔ پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، تو پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں، تو ہوا نے اس کو کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پٹکا۔ پھر اس کی روح کو دوبارہ جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اس ذات بزرگ کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تیری طرف مبعوث ہوئے؟ وہ کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کے بستروں میں سے ایک بستر بچھا دو اور دوزخ کی جانب ایک دروازہ کھول دو، تاکہ جہنم کی گرمی اور لو اسے جھلساتی رہے اور قبر اس پر تنگ ہو جائے، جس سے اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی۔ اور پھر اس کے پاس ایک آدمی انتہائی بد شکل اور بدبودار لباس میں آئے گا اور کہے گا کہ ان حالات کی بشارت کو قبول کر جو تجھے ناگوار ہیں، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص اس آدمی سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ شخص پکارے گا کہ اے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردے کو خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتی ہے اور خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، اور اب تو میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر 70 گز چوڑی ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جنازے میں شریک ہوئے، پھر فرمایا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر دن آواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں غربت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بہت ہی تنگ گھر ہوں، مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا میں اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا تنور۔ ناظرین، افسوس صد افسوس کہ ہم لوگوں کو قبر میں روز اترتا ہوا دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمارا بھی یہی انجام ہے، ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ایک دن بجلی بند ہو جائے تو ہمارا دل گھبراتا ہے، خصوصاً اندھیرے میں تنہائی میں خوف آتا ہے۔ افسوس کہ اس کے باوجود ہمیں قبر کے اندھیرے کا کوئی احساس نہیں۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، رمضان المبارک کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، فرض ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، رات دن غفلت میں گزر رہے ہیں۔ یقیناً موت کا ایک دن مقرر ہے اور اس سے کسی طور چھٹکارا ممکن نہیں۔ اگر اسی طرح غفلت میں زندگی گزرتی رہی تو پھر معلوم نہیں کہ ہمیں بھی قبر میں اس طرح اتار دیا جائے تو نہ جانے قبر میں ہماری پہلی رات کیسے گزرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور